अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आपका अपना प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। और आज का प्रोग्राम जो है वो तमाम उन लोगों के नाम है जो जानना चाहते हैं कि इन प्रोसेस तालीम के मैदान में क्या हो रहा है, इन प्रोसेस जो है वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से क्या हो रहा है, और साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि समाजी कारकुन भी हैं और जिनका ताल्लुक़ जो है वो सिटिंग, मतलब अभी आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो आज की हुकूमत है उससे भी है, और सिटिंग MPA हैं, बैठी हैं। आज हमारे शो में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम उनसे पूछेंगे, कुछ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमेशा एक पॉलिटिकल शो में आप इनको बहस व मुबाहिसे में देखते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसी खातून है जो किसी बहस में नहीं पड़ती। अगर आप इन्हें किसी पॉलिटिकल शोज़ में भी देखें तो वहाँ भी बड़े महज़ब अंदाज से जो है वो बात करती हैं, बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी हैं, ना सिर्फ अपने काम पे तवज्जो है बल्कि लोगों की खिदमत पे बहुत तवज्जो देती हैं। नीलम हयात, MPA पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, साथ ही एक बहुत प्यारी समाजी कारकुन भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाइन प्रोग्राम में, और इससे पहले भी हमने साथ जो है वो प्रोग्राम किए हुए हैं, लेकिन आज क्योंकि 1-to-1 प्रोग्राम आप ही के साथ है, तो आप सबसे पहले तो ये कि आजकल चल क्या रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है, किस पे ज़्यादा काम हो रहा है, क्या मामलात हैं? काम तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। आप जब भी प्यार से बुलाते हैं मैं ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे ये चैनल पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, नो डाउट, और प्रोड्यूसर साहब और सब। आप नबीहा, आपसे भी अटैचमेंट हो गई है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो चल ये रहा है जी, रुका कभी भी नहीं काम, और ना रुकना चाहिए। सही बात। मुख्तलिफ मरहलों पे मुख्तलिफ काम चल रहे हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विजन है कि कुछ ना कुछ होता रहे, अच्छा होता रहे, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए होता रहे, और वो मुख्तलिफ शोबों में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा नीलम साहिबा कि आप माशाल्लाह खुद ज़ाहिर है बहैसियत एक ख़ातून जो है वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से हमेशा हमें आवाज़ उठाती नज़र आई हैं, ख़वातीन की बात करती हैं, ख़वातीन के मुख्तलिफ जो मामलात हैं वो ख़ुद से भी देखती हैं। बाकी जो आपकी करंट जो है वो चेयरमैन बैठी हैं या और लोग हैं, उनके साथ मिलके भी आप मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड भी करते हैं। तो ये आजकल चल क्या रहा है ख़वातीन के हवाले से? एक आम औरत को पावर करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं? देखें जी, औरत को एम्पावर करने के लिए सबसे बड़ी यहाँ बात है जो हमारे मुल्क में नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन। राइट। एजुकेशन नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो पढ़ी हुई नहीं हैं। अगर हम, और कुछ वो मेल, सबको पता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसमें हर चीज़ जो है वो या भाई से इजाज़त लेनी है, या फादर से इजाज़त लेनी है, या हस्बैंड से इजाज़त लेनी है, लेनी चाहिए भी। लेकिन कुछ मुल्क के हालात इस तरह के रहे, जब से पाकिस्तान बना है मुल्क के हालात कुछ इस तरह के रहे कि वो काम हो ना सके ख़वातीन के बारे में। सिर्फ बिल्स की हद तक मैं बताऊं, इतने, पंजाब असम्बली की बात करूंगी, इतने ज़्यादा बिल पास हो चुके हैं ख़वातीन को लेके, उनकी एम्पावरमेंट को लेके, उनकी बेहतरी के लिए, बट इम्प्लीमेंट बड़े कम। और मैं आपको बताऊं कि ये वजूहात यही है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रुकावट बन जाती हैं। आपको पता है, जब एक छोटी सी मिसाल है कि कोई मूवी बन जाती है और उसमें अगर किसी अदारे को आप कोट कर देते हैं, वो अदारे मैदान में आ जाते हैं कि जी ये इसको सेंसर करें, इसको पास नहीं होने देंगे। कोई भी वीडियो ले लें, किसी भी समाजी मसले पे कोई भी काम करना चाहता है, तो बहुत से ऐसे लोग जिनके अपने मफादात होते हैं वो काम नहीं करने देते। ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, हाँ। और मौजूद रहेंगे, बिल्कुल। और इनको ठीक होते बहुत देर लगेगी। इनको तो ठीक किया नहीं जा सकता ना, हम तो बस अपने ही जो है नहीं, हम कहते हैं कि होप रखनी चाहिए, नबिया, होप रखनी चाहिए। हमें, हमारे लोग
ہم سمیت آپ سمیت ہم اتنے برے نہیں ہیں، لیکن معاشرے نے اور ملک کے حالات نے ان کو برا بنا دیا ہے۔ نیلم صاحبہ، برا کوئی بھی نہیں ہوتا، برے وہ بھی نہیں ہیں جو واقعی برے ہیں، لیکن وہی آپ والی بات کے برے حالات کر دیتے ہیں یا معاملات کر دیتے ہیں یا آپ کی جس آپ سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو برائی کی طرف جو ہے وہ راغب کر دیتی ہے۔ اب ہم اپنی خواتین کو جہاں امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں آپ ان کی تعلیم کی بات کر رہی ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خواتین جو ہے وہ ہر میدان میں بازی جو ہے ہمیشہ رکھتی ہیں، اور لڑکیوں کے نمبر ہمیشہ لڑکوں سے جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ لڑکیاں ہی ٹاپ کرتی ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں جہاں پر تعلیم کووڈ کی وجہ سے بڑی ڈسٹرب رہی، نہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، سبھی کالجز یونیورسٹیز جو ہے وہ میجورٹی آف جو ہے بند رہے، اور اب بھی جو ہے وہ سردیوں کی وجہ سے چلے سردیوں کی چھٹیاں آ گئیں، تو اس تعلیم کو ہم کس طرح کور کریں گے؟ یہ ہمارا جو اتنا زیادہ نقصان ہے تعلیمی، یہ ہم کیسے کور کریں گے؟ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی نہیں کور ہو سکتا، تو اس کی کوئی اسٹریٹجیز پلان کی ہیں؟ جی نبیہ، آپ نے یہ جو اینڈ والی بات کی ہے بہت اچھی کی ہے۔ انٹرنیشنل لیول کا یہ پرابلم صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے، بالکل، اور بڑے کم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی کئی دفعہ بڑی الٹی بات کرتے ہیں تو مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے، اور کئی دفعہ ان پڑھ لوگ اتنی اچھی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں ان میں کتنی سمجھ ہے ان لوگوں میں، ہم سے زیادہ ہی عقل مند ہیں۔ یہ ایک ایسی وبا، ایک بیماری ہماری حرکتوں کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جیسی قوم ہوگی تو اسی طرح کے پھر عذاب بھی آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ بھی ابھی ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مہنگائی کو بھی لے کے اور سب چیزوں کو لے کے، لیکن ہماری گورنمنٹ نے، میں کوئی گورنمنٹ کی تعریف نہیں کر رہی، تعریف وہ ہے جو لوگ کریں۔ دنیا تعریف کر رہی ہے جو اقدامات پاکستان کی گورنمنٹ نے کووڈ کو لے کے اٹھائے ہیں، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے اور ہمیں فالو کر رہے ہیں وہ، یعنی کہ کاپی کیا انہوں نے ہمیں۔ امریکہ جیسے ملک نے جو ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا اس کو بھی کاپی کیا تھا، بالکل ٹھیک۔ تو زبردست قسم کے اقدامات ہوئے، اور تعلیم ٹھیک ہے، جہاں پوری دنیا لپیٹ میں آئی پاکستان بھی لپیٹ میں آیا۔ اور ایک مزے کی بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتاؤں، بچوں کو ایک سال پاس کیا کر دیا ہے، ایک بچہ مجھے یہ کہتے سنا اللہ تعالیٰ اس بچے خوش ہیں جناب آپ سے، ہر دفعہ ہی کووڈ آئی، شرم کرو تھوڑی سی، کس بیماری کا نام لے رہے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم پاس ہو جائے بغیر پڑھے۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب رینڈملی ہوئے نا تم لوگوں کے ایگزام، وہ بھی ایک دور آئے گا، وہ بھی چھوٹی سی جو ہے ہم اپنے جو ہے منسٹر صاحب کو دے رہے ہیں، یعنی پالیسیز کے تحت ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں کریں کہ یہ جو بچے سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ایسے ہی پاس ہو گئے رینڈملی۔ یہ ساری سختیاں ہمارے دور میں تھی کہ ہم نے پڑھنا تھا اور ہم نے ہی پڑھ کے جو ہے وہ اتنا پاگل ہونا تھا۔ آج کے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں مزے سے جو ہے وہ پاس ہو گئے سارے کے سارے۔ نہیں بس وہ ایک آدھی دفعہ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، ایک آدھی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچا کے رکھے۔ اور اسٹوڈنٹس بڑی ہیلپ کر رہے اپنی بھی اور گورنمنٹ کی بھی باقاعدگی سے۔ جو دیکھیں میں یہ نہیں کہتی دور دراز کے گاؤں بڑے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر نہیں بھی نیٹ، لیکن جو بچے نیٹ پر آ کے سارا دن ماؤں کو سلام ہے جس طرح وہ اسکول سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ بٹ اسکول تھوڑے سے ہیں، مجھے بھی اس پہ شکوہ ہے کہ فیسیں کم نہیں کی انہوں نے، ٹیچرز کی فیسیں ٹیچرز کی پے کاٹ لی۔ ہم نے اپنے منسٹر کو بھی یہ بات پہنچائی تھی کہ ٹیچرز کو کم دینا شروع کیا ہوا ہے، بچوں کی فیسلٹیز کم کر دی ہیں، بچوں سے فیسیں زیادہ لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپسیٹ کرتی ہیں۔ ہم ایک سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے نبیہ، آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ جب ایک بڑوں کی مثال ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا، جب اس طرح کی بگاڑ قوم میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک 35 سال کو بھی میں کوٹ کرتی ہوں اور پاکستان بنے جتنے سال ہوئے اس کو بھی کوٹ کرتی ہوں کہ جتنی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں یہ 3.5 پونے 4 سال کے عرصے میں نہیں جائیں گی، جائیں گی ضرور۔ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، ہوپ رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اچھا بس ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ فوکسڈ ہے، اور دیکھیں ایک عام انسان کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، اس کو اس کی گروسری، اس کا کچن چاہیے۔ ایک عام آدمی، آپ نے جتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس کر دی ہیں آج سے پہلے یہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی، یہ مانتے ہیں وہ لوگ جن کو سمجھ بوجھ ہے، جو پتہ کو ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہونا تب یہ بات سمجھ نہیں آتی
کہ جو ہے وہ آپ نے صرف آئی ڈی کارڈ کو اتنی امپورٹنس دے دی ہے کہ اب جو ہے وہ جگہ جگہ جہاں اتنی سارے جو ہے وہ فائلیں لے کے جانی پڑتی تھی ایک جاب لینے کے لیے کہ ڈومیسائل بھی لے کر آئیں, یہ بھی لے کر آئیں, وہ بھی لے کر آئیں, آپ نے کہیں پہ اپنا علاج کروانے کے لیے جانا ہے تو وہاں آپ کو اتنے اتنے کاغذات کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب ایک آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو آپ کو ہر جگہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا صحت کارڈ بنا دیا. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کتنی بڑی اچھی جو ہے وہ اپرچونٹی ہے ہر بندے کے لیے. پھر ڈومیسائل ختم کر کے جو ہے وہ ایک آئی ڈی کارڈ ہی آپ کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس سے آپ کو جاب مل جائے گی. اس سے بڑی بات عوام کو کیا چاہیے؟ لیکن بس صرف تھوڑی سی جہاں پر معاملات ہیں, دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہے. مہنگائی بڑی ہے کیونکہ سٹاک تو وہی کا وہی رکھا ہے نا, سٹاک نیا لا ہی نہیں سکتے لوگ. کووڈ کی وجہ سے معاملات اور حالات نیشنل لیول نہیں صرف انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑے خراب ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا سمجھنی ہوں گی. آگے آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں اگر سیٹ ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں یہ حکومت رہے, جو بھی حکومت رہے, بات تو صرف یہ ہے کہ عوام کا سوچیں. جی آپ نے بڑی زبردست اور بڑی ہی پیاری باتیں کی ہیں اور آپ نے میرے منہ کی بات چھینی ہے. میں یہ بتانا چاہتی تھی لوگوں کو, آپ نے بتایا. بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ دسمبر سے ڈومیسائل کی شرط ختم کر دی گئی ہے جاب کے لیے. آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ جو مستقل پتہ ہوگا اسی کو ڈومیسائل جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا. پہلے چھوٹی سی نوکری کے لیے بھی بچے ڈومیسائل بناتے تھے, رشوتیں دی جاتی تھیں, مختلف محکمے کو خوار ہوتے تھے. اس کے علاوہ پھر یہ نادرا میں جو انہوں نے سکسیشن کے لیے بھی اب آپ کو عدالت میں نہیں جانا پڑتا. نادرا کے پاس جائیں تو وہ آپ کو سکسیشن کا سرٹیفکیٹ اور وہ آپ بینک لے جائیں جہاں وہ حصے سے وہ سارے جو ہے نا وہ اسی سکسیشن پہ ہو جاتے ہیں جو نادرا ایشو کرتی ہے. نادرا بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارے ملک میں, بہت اچھا نادرا میں بہت ڈیولپمنٹ 24 گھنٹے نادرا کھلا رہتا ہے اور وہ لوگوں سے کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. تو بچوں کے جو آپ کے بے فارم ہیں جو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا ہے کہ لوگ خوار نہیں ہوتے ان کے لیے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہیں, اس طرح کی چیزیں پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں, میں لوگوں کو ایک چیز اور بتاؤں, اپنے بہن بھائیوں کو ایک چیز اور بتاؤں. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جائے, سب سے پہلا کام خدا کے لیے یہ کریں کہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو آپ جا کے لے آتے ہیں, اس کا آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں, وہیں پہ اس کا آئی ڈی کارڈ جمع کرا کے اس کی کینسل کرائیں, اس کا آئی ڈی کارڈ نادرا پہ کینسل کرائیں. دیکھیں ہم نے دھاندلی کرنی ہو تو ہم یہ چیز آپ کو کبھی نہ بتائیں. وہی نادرا سے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کیونکہ کینسل نہیں ہوئے ہوتے تو ان پہ نئے ووٹ بن جاتے ہیں اور وہ نئے ووٹوں سے وہ پھر جعلی ووٹ, ٹھیک ہے نا, بڑے لطیفے بھی نکلتے ہیں الیکشن کے دنوں میں کہ وہ ایک بندہ گیا ووٹ ڈالنے تو اس نے کہا کہ اپنی بیوی کا نام لے کے کہا کہ یہ ووٹ ڈال گئی ہیں, تو انہوں نے لسٹ میں دیکھا, انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ پہلے ہی ڈال گئی ہیں. اس نے کہا ویسے میری بیوی کو مرے 10 سال ہو گئے, آئی تھی تو یار مجھے بھی بتا دیتے, میں بھی اس کو مل لیتا. تو یعنی وہ فوت ہو چکی تو اس کا وہ اس کو بندے کو تو نہیں پتا تھا نا فوت ہو چکی. اس نے کہا نہیں جی اس کا تو انٹر ہو گیا, یہ آدھا گھنٹہ پہلے ووٹ ڈال کے گئی ہے. کہتے یار مجھے بھی بتا دیتے, میں اپنی بیوی جس بیس پہ جس ووٹ پہ پاکستان کا مستقبل سیٹ ہوا ہے, یہ ہوتا رہے جی, آپ اپنی تقدیر جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جس نے پاکستان کی جو ہے وہ بڑی سیٹ پہ, ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کا نظام چلانا ہے. تو اگر آپ وہیں اپنے ووٹ کا استعمال غلط کر رہے ہیں تو پھر دوسرے کو کیوں کہتے ہیں کہ آ کر یہ بیٹھ گیا یا وہ بیٹھ گیا؟ غلط تو ہم خود ہیں. مذہب کو لے آئے جی بیچ میں, نبیہ یہ لوگ مذہب کو بیچ میں لے آئے ہیں. میں پارٹی کا نام نہیں لیتی لیکن انہوں نے ابھی جو ہمارے کینٹ کے الیکشن ہوئے, میں کینٹ سے ہوں, تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو الیکشن سے ایک رات پہلے, آپ کو پتہ ہے قرآن رکھ کے بیچ میں پیسے رکھے ہیں کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ ووٹ ہمیں دینے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارا معاشرہ, میں پھر وہی کہوں گی قوم بڑی بگڑ چکی ہے. کیونکہ میرے پروگرام کا موضوع یہ نہیں تو میں ضرور اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کرتی, ڈسکس بھی کرتی, لیکن ایک یہ معاشرتی مسئلہ ہے. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کی جو ہے وہ, یہ ایک ہوتا ہے ذہنی بیماریاں, ایک ہوتا ہے جسمانی بیماریاں, ایک ہوتا ہے معاشرتی بیماریاں. ہم ذکر کر لیتے ہیں جسمانی بیماریوں کا, ذہنی بیماریوں کا, لیکن ہم کبھی معاشرتی بیماریوں کا ذکر نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو اس کو اتنے چھوٹے پوائنٹس میں جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا کلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ ہم نہ سمجھا پاتے ہیں اور نہ ان کا کوئی علاج ہے, کیونکہ اس کی کوئی گولی نہیں ہے.
کہ آپ معاشرے کو کہ ایک گولی دے دیں گے تو اس میں سے معاشرے کی برائی ختم ہو جائے گی. یہ تو سارے کا سارا آوے کا آوا آپ والی بات کہ بگڑا پڑا ہے, اس کو سنوارنے میں کچھ وقت تو لگے گا. اچھا, یہاں جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی, لیولز کی, یہ تو صحیح ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری باتیں ہوئیں, چیزیں ہوئیں, سبھی چیزیں ڈیمیج ہوئیں, لیکن اسٹریٹجیز پلان کی ابراڈ میں, اسٹریٹجیز پلان ہوئیں, انہوں نے آن لائن سسٹم نکال دیے, انہوں نے اور چیزیں جو ہے وہ کی تاکہ بچوں کی اسٹڈیز یا ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب نہ ہو. پاکستان میں مزید کیا اسٹریٹجیز جو ہے وہ پلان کی, کچھ اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو شیئر کر دیں. جی الحمدللہ ویزاز جو ہیں ہمارے ملک کے وہ بھی آن لائن ہونے جا رہے ہیں. جی پہلے ویزا لگانے میں وہ بڑا وہ ہوتا تھا. اسی طرح پاسپورٹ کا بھی کوئی سسٹم کر رہے ہیں کہ پاسپورٹ آفس کے چکر نہ لگانے پڑے, تو اس کو بھی وہ کچھ اسی طرح کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. سب سے بڑی بات جو دیکھیں, ہر ملک جو ہے وہ چلتا ہے عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے. بالکل ٹھیک ہے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے ایکس, وہ 5,000 سالانہ ٹیکس دیتے تھے, ہمارے پرائم منسٹر. ہم ایز اے پارلیمنٹیرین ہماری ہزاروں پہ ہر مہینے کٹ جاتی ہے ٹیکس میں, اور ہم خوشی سے دیتے ہیں. آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ جی بالکل ٹیکس دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہماری طرح کے اور بھی ٹیکس دیتے ہیں, مگر بہت سے لوگ یہاں, خاص طور پہ میں تاجر برادری کو ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہوں کہ اپنے ملک سے پیار کرنا سیکھیں. سارے تاجر ایک سے نہیں ہیں, مگر بہت سی تاجر برادری جو ہے سڑکوں پر صرف اس لیے آ جاتی ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دینا. خان صاحب صرف ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں لوگوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں تاکہ ملک کی باغ دوڑ چلے. ٹیکس کے پیسے عوام پہ ہی لگتے ہیں. ٹیکس تو دیکھیں ہر جگہ آپ ٹیکس پے کریں گے تو ملک چلے گا, ملک چلے گا. بالکل. میں سری لنکا میں گئی, مجھے سری لنکا اس لیے پسند ہے کہ میں 3-4 دفعہ سری لنکا گئی ہوں. وہاں کے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اور وہ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس نے کہا ٹیکس کا کوئی ایک نظام ہونا چاہیے نا, کہ اس طرح ایک دفعہ ٹیکس دے دیں. یہ جو پانی پہ بھی ٹیکس ہے, سڑکوں پہ چلنے پہ بھی ٹیکس ہے, بس سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے, باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے. نہیں, وہ تو شروع سے ہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ٹیکس نہیں ہے, شروع سے ہی ہے. ایک غریب بھی ماچس کی ڈبیا پہ ٹیکس دیتا ہے, ایک امیر بھی ماچس کی ڈبیا پہ. بات یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے. غریبوں کی بہبود پہ زیادہ خرچ ہونا چاہیے, اور امیروں کو جو ہے وہ ریلیکس نہیں دینا چاہیے. امیروں سے ٹیکس دبا کر لینا چاہیے. امیر ہی تو سڑکوں پہ آتے ہیں, امیر ٹیکس دیں تو ہم غریبوں پہ لگائیں نا. اور جو غریب ہے, شکر ہے ان کی نہ ان کے پاس جائیداد ہے بیچاروں کے پاس, نہ کوئی انہوں نے ٹیکس ریٹرن دینی ہے, نہ کوئی. ایک غریب آدمی تو اپنا گھر نہیں بنا سکتا, گھر نہیں بنا سکتا, تو امیر ٹیکس دے نا. ایون لوگ موٹر سائیکل تک جو ہے وہ قسطوں پر جو ہے وہ لیتے ہیں. دیکھیں جو امیر ٹیکس دیں گے وہ ہم نے اپنے, اللہ معاف کرے, اپنے گھر تو نہیں اسے بنا لینے, لندن میں فلیٹ تو نہیں بنا لینا نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں تاکہ غریبوں کی بہبود کے لیے کام ہو. اور مہنگائی کا سوال آپ نے کر کے اس کا جواب جو دیا, وہ 40% مہنگائی پوری دنیا میں اس وقت آئی ہوئی ہے. 40%. ٹھیک ہے. اب میں گھر کی عورت کو, بینگا عورت, میں گھر کی عورت کو ایک پیغام دوں گی کہ مردوں کا ساتھ دیں. دیکھیں کوکنگ میں ہم لوگ, میں اپنی مثال بھی دے کر کہوں گی کہ میں نے اپنے کچن کا بجٹ بہت کم کیا ہے. کیوں؟ اگر ہم 1-2 سال اپنے ساتھ دے دیں گے, اپنے ہسبینڈز کا ساتھ دے دیں گے, اپنے بھائیوں کا ساتھ, باپوں کا ساتھ دے دیں گے. امپورٹڈ چیزیں میں نے ایسی بچیاں دیکھی ہیں وہ کوکنگ میں اس طرح کی لیوش شاپنگ کر رہی ہو, میں کہتی ہوں نہ کیا کرو, نہ کیا کرو. لیوش شاپنگ ہوتی ہے. اور یہ جو تم امپورٹڈ چیزیں خرید رہی ہو, یہ تمہارے تو اس میں نہیں جانی ہے, یہ تو سارا ٹیکس باہر جا رہا ہے. یہ نہ کرو, پاکستانی پروڈکٹس کو فروغ دیں. ابھی پتہ, ایک موبائل فون آپ اٹھائیں, آپ کے پاس اتنی ایپس آ گئی ہیں جہاں سے آپ لیوش شاپنگ جو ہے نا وہ اس کے آرڈر پہ آرڈر کرتے ہیں. میرے گھر کی ہر کوئی 10-15 منٹ بعد جو ہے وہ ایک بیل بجتی ہے اور باہر پتہ ہوتا ہے کہ آرڈر آیا. اب میں حیران ہوں جی, آرڈر کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ میرے گھر کا حال ہے, تو میں باہر کیا بات کروں. نہیں, یہ آپ پیغام دیں اپنے پروگرام کے ذریعے. تو وہ یہ چیز آ رہی ہے, پھر یہ چیز آ رہی ہے. میں کہا بھائی کیا بات ہے, مطلب تم لوگ ایسے پیسہ اڑا رہے ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں, سب خواتین ہم کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ایون میں ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں جو ہمارے ملک میں مزدور طبقہ ہے, رکشے چلاتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, تانگے والے ہیں. صحیح بات. ان سب لوگوں کو سلام ہے کہ جو اس مہنگائی میں جو ہے وہ اپنا خرچہ جس طریقے سے بھی چلا رہے ہیں, ان کو سلام ہے. لیکن 3-4 مہینے بعد انشاءاللہ جو پالیسیز بن رہی ہیں, مہنگائی پہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا. کیا کنٹرول کریں؟ کرپشن کنٹرول کریں. ایک کو پکڑتے ہیں تو وہ دوسرا تیار کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ ہر محکمہ جو ہے
ہمیں وہ آپ چپ ہی کر جائیں جو حال ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا. پالیٹکس کا شو ہوتا تو میں ضرور ہر چیز, ہر پہلو کو کھول کھول کے جو ہے وہ اجاگر کرتی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پالیٹکس کے جب ہم شوز کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہم جو ہے وہ ہر بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ پاکستان ہے, ہم سب پاکستان کے لوگ ہیں, ہم جماعتوں میں بٹ گئے ہیں, یہ ہمارا اپنا ڈیسیجن ہے, یہ پاکستان کا ڈیسیجن نہیں ہے کہ آپ جماعتوں میں بٹ جائیں. آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, کوئی سیٹ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ تھاٹ رکھ کے اگر کوئی سیٹ پر بیٹھے, آج میں یہاں بیٹھی ہوں کل میں یہاں نہیں ہوں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ سیٹ میں نے خرید لی اور میں نے یہاں سے کبھی اٹھنا نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اٹھنا ہے تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں, نہ کہ آپ کے کرپشن کے جو ہے یا آپ کے معاملات یا آپ کی بدتمیزی یا آپ کے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کی مثالیں جو ہیں وہ دی جائیں کہ فلاں بندہ تو ایسا تھا. اسی لیے ہمیں مذہب کے طور پہ بھی اور یہ چیزوں کے طور پہ بھی یہ سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, جو عام آدمی کی بات ہے کہ اس مہنگائی کو جلد سے جلد اس پہ قابو پانا آپ کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہے. کیونکہ جب کوئی بھی جو ہے اسمبلی سے ریلیٹ کرتا ہوا کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے میرے پروگرام میں آتا ہے تو میری ان سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ تو یہ بات کر سکتے ہیں, آپ وہاں بیٹھ کر یہ بل پاس کروا سکتے ہیں, آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی ہے کہ آپ غریبوں کا جو ہے وہ آواز بن سکتے ہیں, تو یہ کام جو ہے وہ ضرور کریں. لیکن وزیر اعظم خود بھی کہتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ ہم جگہ جگہ سنتے ہیں, اللہ کرے کہ بہتری کچھ جو ہے وہ مزید جو ہے اس چیز میں آئے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان, اور ہمارے ساتھ آج بڑی پیاری شخصیت یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں, جن سے بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, بریک کے بعد بھی جو ہے وہ ہم ان سے پوچھیں گے. ڈیولپمنٹس کے حوالے سے میں نے ان سے کویسچن کیا تھا. ہمارے ساتھ نیلم حیات صاحبہ ہیں, ایم پی اے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, لیکن میں ان کو سب سے خوبصورت بات یہ کرتی ہوں کہ بہت پیاری سماجی کارکن ہے, اور یہ بات ان کے لیے میں کہتی ہوں یہ کریڈٹ پہ بھی ہے, اور یہ کسی بندے کا گولڈ میڈل ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے ہر وقت خدمت کے لیے جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے, اور کبھی بھی کسی بھی معاملے پہ کہیں کسی کو ضرورت پڑی ہے تو نیلم حیات صاحبہ نے ہمیشہ ان کی جو ہے وہ مدد کی ہے اور آگے رہی ہیں. اچھا, میں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھی, سوال آپ کی طرف جو ہے وہ میں کروں. اب ابھی بلوچستان میں آپ کا جو کانفرنس ہوئی اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے گا. جی نبیہہ, میں آپ سے پکچرز بھی شیئر کروں گی. جی, میں NWB 8 کر کے بھی آئی ہوں کوئٹہ میں. یہ نیشنل ورک شاپ بلوچستان 8 ہوئی ہے. جی, NWB 8. جی 6 تک تو بلوچی ہی آتے تھے زیادہ, ہمارے بلوچی بھائی بہنیں, اور اب 7 اور 8 میں انہوں نے پورے ملک سے لوگوں کو بلایا. اچھا, گڈ. اور یہ اتنی فروٹفل ورک شاپ تھی کہ میں, یعنی کہ ہماری یہ 27 دن کی ورک شاپ تھی, ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. صحیح. آرمی کو تو آگے ہی سلام ہم پیش کرتے تھے اس ورک شاپ کے بعد. میرا تو پاک آرمی کو ہمیشہ سلام. ہاں, وہ تو یعنی اس ورک شاپ کے بعد تو مجھے ایسا لگا کہ جو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی زبانیں ان کے منہ میں ہیں کہ جو آرمی کے خلاف بولتے ہیں, تو ہم جو ان کے کام اتنے سینسیٹیو ایریاز میں دیکھ کر آئے ہیں. دیکھیں 15 دن تو ہمیں مختلف لیکچرز ہوتے تھے, اس میں اس کا زیادہ تر جو ان کا فوکس تھا وہ بلوچستان کا تھا, کیونکہ یہ بلوچستان کی ورک شاپ تھی کہ بلوچستان جو ہے کیوں پیچھے ہے. بلوچستان جب سے پاکستان بنا ہے, گیس وہاں سے نکلے مگر ان کے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے. پانی وہاں پہ گوادر پورٹ ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے. اور جو ایکچوئل بلوچی قوم ہے, گوادر کے لوگ بالکل ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کسی جنگل میں لوگ رہ رہے ہیں. اور جب اب ان کی ڈیولپمنٹس دیکھیں اور جو لوگ آ کے جو ہمیں مختلف محکموں سے لیکچر انہوں نے دیے, ہمیں سلائڈس دکھائیں, ہمیں دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ بلوچی لوگوں نے خود کہا کہ یہ 3.5 سال میں بلوچستان میں جو کام ہو رہا ہے اور یہ بہت سالوں تک ہوتا رہے گا. کریڈٹ بے شک جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو ملے گا, چاہے وہ ہم ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں, دل کھلا رکھنا چاہیے. کام ہمارے شروع کیے ہوں گے, اللہ کرے ہمارے ہاتھوں اختتام پر پہنچے, بٹ بلوچی لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہ کچھ کر رہی ہے اور کر جائے گی جو کہ جب سے پاکستان بنا ہے بلوچی قوم کے لیے نہیں ہوا. نگلیکٹ ہوا تھا. تو سڑکوں کے جال بچھ رہے ہیں, ہمیں تربت لے کے گئے, ہمیں پھر یہ لوگ چمن لے کے گئے, ہمیں یعنی سندھ کی جگہوں پہ بھی ہم لوگ گئے ہیں. اور آپ یقین کریں
آپ کو کیسا لگا وہاں جا کے بلوچستان کا کلچر سے؟ جی میں بچپن میں گئی ہوئی تھی، بچپن کا جو مجھے کوئٹہ یاد تھا، میرے فادر گزٹڈ آفیسر تھے اور ہم لوگ کوئٹہ میں گئے تھے، وہ تو کوئٹہ کی رونقیں جو تھی بڑا اچھا ہوتا تھا کوئٹہ، اب تو وہ والا کوئٹہ رہا ہی نہیں، وہ والا بلوچستان رہا ہی نہیں۔ پہلے زیادہ اچھا ہوتا تھا، بہت ہی خوبصورت، بڑا دیکھیں نا اب تو ہر وقت بیچارے دہشت گردی کی زد میں ہیں، یعنی ہمارے جو آرمی آفیسرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمیں یعنی 2-3 دفعہ ہمیں منع کیا کہ ہم نے نہیں نکلنا، ابھی باہر تھریٹس آئی ہوں گی، ہمیں تو اتنا نہیں پتا، لیکن میں اور ہوا، ہمارے ہوتے بھی ہوئے ہیں وہاں، بم دھماکے ہوئے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے میں، جو ہی ہم پاکستان لاہور واپس آئے ہیں تو یہ ابھی پچھلے ہفتے کندھاری بازار میں وہاں ایک دھماکہ ہوا ہے، یعنی پورا جو کوئٹہ ہے وہ دہشت گردوں کی زد میں ہے، اور میں آرمی کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ کر دیا۔ میں کہتی ہوں آج اگر ہم چین سکون کی نیند سو رہے ہیں نا نیلم صاحبہ، تو جسٹ بیکاز آف پاک آرمی کے وہ جوان جو ہیں وہ ہمارے سیاچن کے پہاڑوں پر جس طرح برف کی کیفیت میں جہاں پہ لوگ جم جاتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ہماری ان جگہوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جہاں پہ آپ ایک گھر کا دروازے کی کنڈی کھولنی پڑ جائے نا جا کے رات کو کوئی آ جائے تو ہمیں جو ہے وہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ لحاف میں سے کیسے نکلیں۔ اور سلام پاک آرمی کے ان جوانوں کو، ان ماؤں کے لال کو کہ جنہوں نے صرف پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کے لیے کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں چین اور سکون کی نیند سلانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہیں طوفان آ جائے، کہیں کوئی مسئلہ آ جائے، کس کو پکارتے ہیں ہم پاک آرمی کو پکارتے ہیں، اللہ کے بعد پاک آرمی کو پکارتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کی مدد کے بعد جو ہے وہ پاک آرمی ہی مدد کے لیے جو ہے وہ آتی ہے، اور آپ جو ہے وہ کسی اور سے جو ہے وہ مدد کی امید بھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ ایسے ہمارے جوان جو ہمیں نہ جانے کون سے ندی نالوں میں گرے ہوئے بچے لوگ کس طرح وہ ہاتھوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا ٹیکنیکس ہیں ان کے پاس۔ میں تو اکثر اپنے پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ کاش ہمارے ملک کا ہر بچہ، ہر جوان پاک آرمی جیسی ٹریننگ لے کے جو ہے وہ اپنے گھر میں سو رہا ہوتا، اور وہ پاکستان کے لیے وہ جذبہ رکھتا۔ ہر ماں اپنے بچے کو یہ سکھاتی کہ بیٹا پہلے پاکستان ہے۔ میں جب اپنا پروگرام سٹارٹ کرتی ہوں تو میرا ایک جملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری شناخت کچھ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو اس پاکستان کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں تو ہم ہیں، اس لیے ہمیں اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا ہے، اور پاک آرمی کو سلام، ان کے جوانوں کو سلام۔ اور یہ میں دل سے کہتی ہوں، میں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایسا کہتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ریزن ہے، یہ میرے دل کی کیفیت ہے جو میں شیئر کرتی ہوں۔ اور جیسے آپ نے کہا تو وہ پھر آپ نے ہوا دے دی نا، تو وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ نیلم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ وہاں پر تھیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، آگے جو ہے وہ معاملات کس طرح طے پا رہے ہیں، اور بلوچستان کے لوگوں کو جو آگے آنے والے ٹائم میں چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں جی ہر وہ فیسلٹی دے رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہر فیسلٹی بلوچستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں جو باقی 3 صوبوں کو مل رہی تھی۔ اوکے، سڑکوں کے جال بچھ رہے ہیں جی، وہاں پانی کے لیے جو ہے وہ بہت زبردست ڈیم بن رہے ہیں۔ ہم تو فرسٹ ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ پانی کی، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ پانی کی بڑی قلت ہے، ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کم استعمال کریں، لیکن بلوچستان کے لوگ وہاں پانی نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو کراچی میں بھی سمندر ہے، وہاں بھی لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے مفادات اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس میں عوام پس جاتے ہیں۔ اور جو ایک اور وہاں پہ میرے سے 1-2 سردار ناراض بھی ہو گئے، میں نے اپنی سپیچ میں جب کہا کہ سرداری جو نظام ہے وہ اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اور وہاں کے ایک سردار ہیں، میں نام نہیں لوں گی، بڑے مشہور، وہ خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، مگر وہ سردار ہیں۔ ان کی جو یہاں پہ برادری ہے انہوں نے ان کے حکم سے چلنا ہے، بھئی آؤ نا تم بھی پاکستان میں مقابلہ کرو۔ اور جو وہاں کے سردار ہیں کچھ بہت اچھا کام کر، انہی کے ایریے میں بیٹھ کے انہی کے ایریے میں پڑھے لکھے جو اب قوم آ رہی ہے، پڑھے لکھے جو بچے آ رہے ہیں، وہ شامیر تھے ایک بہت، یعنی شامل جو تھے وہ بہت اچھے سردار تھے، اور وہ بھی ہمارے کورس میٹ تھے، بڑا زبردست وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے لو جی جو بھی گاڑی چوری ہوتی ہے کوئٹہ جاتی ہے، بلوچستان جاتی ہے، علاقہ غیر میں جاتی ہے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آرمی نے اتنا کنٹرول کر دیا ہے کہ یہ
اب یہ سارے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب بھی کسی صوبے کے حالات خراب ہوتے ہیں ان کا اپنا مفاد اس میں شامل ہوتا ہے, اس میں کوئی, اور بیچارے عوام پستے ہیں, لیکن پانی بیسک نیڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بجلی بیسک نیڈ ہوتی ہے. جب وہاں پر ڈیم بنیں گے تو ظاہر ہے بجلی بھی پیدا ہوگی, پانی بھی آئے گا, سڑکوں کے جال بچھیں گے تو بہت گوادر میں جس طریقے سے گوادر آپ اور دیکھیں گے, میرے خیال 3-4 سالوں بعد آپ گوادر دیکھیے گا, پہچانیں گی نہیں. اس طرح ٹریڈنگ ہوگی گوادر میں, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اس طرح ٹریڈنگ ہوگی کہ پاکستان انشاءاللہ ہمارا پاکستان بہت اوپر انشاءاللہ آنے والا ہے. بس ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اگر اس عوام نے 35 سال ایک ہی گورنمنٹ کو بار بار دیے, رزلٹ دیکھ لیا, اب 10 سال تو خاموشی اختیار کریں. اچھا میں پتہ کیا کہتی ہوں نیلم صاحبہ, پچھلے سال میں اور اس سے پچھلے سال میں, چلیں جی پچھلے 5 سالوں میں جن کی تنخواہیں 15,000 تھیں, 8,000 تھیں, ان کی 15,000 ہو گئی. جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ 20,000 تھیں ان کی 25,000 ہوئیں. مہنگائی بڑھی, یہ بڑھتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پچھلے 10 سالوں سے صرف 25,000 لے رہے ہیں. نو وے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے اخراجات بڑھے, آپ کے پیسے بھی بڑھے. آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے پیسے نہیں بڑھے. جب آپ کے پیسے بڑے ہیں تو آج سے 10 سال پہلے جو بندہ پیسے لے رہا تھا وہ آج 10 سال بعد وہ نہیں لے رہا, اس کے پیسے بڑھے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ مہنگائی ہے, بالکل ہے, پیسے بھی بڑھتے ہیں. اب آپ کو اپنا خرچہ کیسے کرنا ہے, بڑی پیاری جو ہے وہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. آپ 2 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں, آپ 2 لاکھ خرچ کر دیں. آپ نہیں کر سکتے تو آپ مت کریں, اپنا ہاتھ روک لیں. بہت سارا دل کرتا ہے کہ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں, میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں, لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہاتھ روکنا پڑتا ہے کہ ہم اتنا کماتے نہیں ہیں کہ جتنا ہمارا لگ جاتا ہے. تو پھر یہ چیزیں اسی طرح چلیں گی کہ ہمیں تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا. میں کوئی حکومت کی سائیڈ نہیں لے رہی, یہ میں اتھینٹک بات کر رہی ہوں یہاں پہ, میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی کیونکہ میں ایک نیوٹرل اینکر ہوں. میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں تحریک انصاف کی بات کروں, نون لیگ کی بات کروں, پیپلز پارٹی کی بات کروں. میرا پولیٹیکل شو ہی نہیں ہے, لیکن میں ایک جینون بات کر رہی ہوں, ایک عام آدمی کی بات کرتی ہوں. ایک عام آدمی کے پیسے بڑھے ہیں تو مہنگائی بھی بڑھی ہے, اور مہنگائی جس نوعیت کی بڑھی ہے اس میں بھی ابھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی کوئی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ ہم سروائیو نہیں کر پا رہے. آج بھی ہمارے گھر میں آئل آتا ہے, چینی آتی ہے, پتی آتی ہے, آٹا آتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو 20,000 میں آتا تھا وہ 25,000 میں آتا ہے, یہ 30,000 میں آتا ہے. میں مانتی ہوں 30,000 میں آتا ہے. 6-7 سال پہلے میں اپنی میٹ کو 7-8,000 دیتی تھی, اب وہ میرے سے 15,000 لیتی ہے. بالکل لیتی. تو بات یہ ہے کہ میں اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ کرائے کے گھر میں رہنا, اور کرایہ بھی نکل جاتا ہے, بچوں کی فیس نکل جاتی ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ, بلکہ ہوتا ہی نہیں گزارا. بٹ غریب ہمیں اس بات کا جواب دیں, کیا ہم نے ان کو 2 مرلوں کے کوارٹر میں رکھا؟ کیا ہم نے ان کے ٹیکس کے پیسوں کے فلیٹ خرید کے لندن میں رکھے؟ کیا ہم نے ان کے ٹیکس کے پیسے لے کے ترکی میں محل بنائے؟ آپ ہم پہ تو سارا ملبہ نہ ڈالیں, ٹائم تو دینا. دیکھیں آپ کے گھر میں ایک بچہ جب بیمار ہوتا ہے اور وہ آفس نہیں جا سکتا تو آپ کا گھر اپسیٹ ہوتا ہے. ہمارے ملک کو بیماری نے گھیرا, اس بیماری کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا تاکہ عوام مرے نہ. ہاسپٹلز جو ہے اس میں بیڈ کم پڑ گئے. لوگوں نے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ نہ ماسک لگانے پہ وہ آتے تھے, نہ بار ہاں وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے عمران خان, کچھ بھی نہیں ہے جی, کرونا ہے ہی نہیں ہے. پھر لوگ جب مرنے شروع ہوئے تو لوگوں کو پتا چلا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی ہم یہ چیزیں نہیں لائے. 3.5 سال کو آپ مت روئیں, آپ روئیں وہ ان لوگوں کو جو یہ ہمارے ملک کا حال کر گئے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اب ساتھ دیں, اپنے گھر والوں کی ساتھ دے دیں. میں نہیں کہتا آج ہم اس سال کے آخری دن میں آخری یہ لمحات جو ہے وہ اس سال کے یعنی کہ 2021 کے جو ہے وہ گزار رہے ہیں. یہ 2021 کے بعد اب جو شو میرا چلے گا وہ 2022 میں چلے گا. آپ سے اس سال کا یہ میرا جو ہے وہ آخری پروگرام ہے, یہ بھی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تھینک یو. اب یہ 2021 کی جو بات میں کر رہی ہوں, 2021 میں ہم نے کتنا سختی دیکھی. یہ سال ہمارے پہ سختی رہا, 20 بھی سخت رہا, بہت سخت رہا. 19 میں شروع ہوا تھا کووڈ, 19 میں شروع ہوا تھا. 19 کے اینڈ سے جو ہے وہ یہ ہمیں مڈ سے جو ہے وہ ہمیں یہ چیز ملی, اور اب تک ہم یہ جو ہے وہ سروائیو کرتے آ رہے ہیں. ہماری دعا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2021 کے ختم ہونے کے لاسٹ پہلوؤں میں یہاں پر ہم کتنا سٹیبل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کووڈ کا وہ خوف نہیں ہے جو کسی ٹائم میں ہوتا تھا. لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے, اب ہم
بالکل لوگ شاپنگیں بھی کر رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ آرام سے اپنے آفیسز بھی جا رہے ہیں, کتنی لائف گوئنگ آن. ہمیں خوش ہونا چاہیے, نہ اپنے چہروں پر ایسی اداسی جو ہے وہ پھیلائیں کہ جس سے ہر وقت مایوسی کے جو ایک بادل ہیں وہ منڈلاتے پھرتے رہیں اور آپ ہر وقت روتے رہیں کہ کچھ نہیں اچھا. کیسے نہیں اچھا؟ روٹی نہیں کھا کے سوتے. جو روٹی نہیں کھا کے سوتا وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اچھا. میں مانتی ہوں جس کو روٹی کھانے کو مل رہی ہے وہ یہ مت کہے کہ سب اچھا نہیں ہے. اچھا کی دعا کریں اور اچھے کے لیے خود سے بھی امپلیمنٹ کریں. ایک کوڑے والا جو ایک کمرہ ہے اس کو صاف کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا سوچیں. تو یہ پورا جو پاکستان ہے نا, اس میں یہ جو کوڑا کباڑ ہے, یہ جو چیزیں ہیں, اس کو صاف کرنے میں یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. ایسے ایک دم سے جو ہے وہ یہ سب چیزیں صاف نہیں ہو جائیں گی. ان کے لیے ابھی بہت ساری جو ہے اسٹریٹجیز پلان کرنے پڑیں گے. ہاں کچھ پلاننگز میں پرابلمز لازمی ہیں جس میں آگے آنے والے ٹائم میں امید رکھی جا سکتی ہے کہ پلاننگز اچھی ہو جائیں, کچھ لوگ اچھے لے کر آئیں. بہت سارے آپ کے ایسے لوگ ہیں جن سے مجھے بھی شکایت ہے معذرت کے ساتھ, لیکن یہ بات میں نے آپ سے آف دی کیمرہ بھی کی, آن دی کیمرہ بھی کر رہی ہوں, اور میں بڑی لائل ہوں اپنے کام کے ساتھ. جو بندہ کام نہیں کرتا اس کو کام پہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ 2 بجے آفس آ کر بیٹھ کر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو وہ اختیار نہیں دینا چاہیے, کیونکہ آفس 10 بجے لگتا ہے, آفس 9 بجے لگتا ہے, 2 بجے 3 بجے کوئی آفس نہیں لگتا کہ جس میں جا کے آپ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہو. اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, آپ کہیں گی تو میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کروں گی. میں آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں. بیوروکریسی جو ہے وہ یہ کر رہی ہے. اگر ہم لوگوں کو فائر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو جی ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ پرانی عادتیں آہستہ آہستہ جائیں گی. ہم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ادارے اسٹرانگ کرنے ہوں گے تو ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جن پہ کام کرنے. وہی کامیاب ہوتے ہیں ادارے جن میں لوگ صبح کے ٹائم کام کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے دوسری ایکٹیویٹیز یا دوسرے معاملات جو ہے وہ دیکھتے ہیں. میں نے یہاں پر 11-12 بجے پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے 9 بجے اٹھنا پڑتا ہے, تب جا کے میں 11 یا 12 بجے جو ہے وہ یہاں پہنچ سکتی ہوں, کیونکہ پھر آپ نے اپنے سارے ٹائم شیڈول جو ہے وہ مینیج کرنے ہوتے ہیں. اب آپ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑیں گی, آپ کو معاملات اور حالات جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے. تو اس کے لیے تھوڑی سی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ کو ڈیولپ کرنی پڑیں گی. تعلیم کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے جو آپ ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں, ایک عام امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. پھر آپ کا وہ 12,000 روپے والا جو احساس پروگرام ہے وہ, اور جو دوسرے پروگرامز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی لوگ اس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا, ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ تھوڑی بہت اور مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. جی, احساس پروگرام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. انہوں نے کیا کیا, بہت سے لیڈیز میرے پاس آئیں, میرے ایریا کی, میں نے بتایا تھا میں نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے, غریب علاقہ ہے بہت, وہاں کی لیڈیز آئیں, وہ کہتی ہیں جی ہمیں پہلے تو یہ مل رہے تھے پیسے, اب ہمیں پیسے نہیں مل رہے. اچھا. بے نظیر اسپورٹس انکم کے تک. اچھا. تو وہ ہم نے جب پتہ کیا احساس وہاں اسلام آباد فون کر کے کہ ان کو آپ نے تو کافی نیٹ سے لوگ باہر نکالے, وہ والے نکالے, بیوروکریسی کو باہر نکالا جو اپنے نوکروں کے نام پر پیسے لے رہی تھیں. تو یہ تو بیچاری غریب خواتین ہیں. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سارے کے سارے اس طرح کے ایریاز کے لوگوں کو کینسل کیا ہے اور دوبارہ سے بہت زیادہ سینٹر بنا دیے ہیں ہر جگہ. اپنے علاقوں کے لوگوں سے پتہ کریں سینٹر کہاں کہاں ہیں. وہاں سینٹر یہ بنا دیے ہیں کہ نئے رجسٹریشن ہو رہی ہے. جیسے میں نے اپنی جس کے گھر میں میرا اسکول ہے اس کو میں نے کہا کہ جاؤ میری خاطر اپنی محلے کی 10-12 خواتین کو لے جاؤ. وہ کہتی میڈم گیٹ کے اندر نہیں جانے دیتے, گورنمنٹ اسکول میں کھلا ہوا تھا لدھڑ. میں گئی, میں نے اس کو بولا, میں نے اپنا انٹروڈیوس میں نے کروایا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا کلچر جو بھی ہوتا ہے. جی بالکل. میں نے کہا بھی انہوں نے کارڈ بنانے تو انہیں اندر جانے دو. آپ یقین کریں وہ پہلی قسط لائی ہیں, ابھی ان کے رجسٹرڈ ہوئے 2 مہینے میں ان کے پیسے جاری ہوئے. دعائیں اس دن وہ دے رہی تھی کہ آپ نے ہمیں بھیجا تو کم از کم ہمارے کارڈ بن گئے. اور ہمیں احساس پروگرام جو ہے نا یہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. جو نوجوان پروگرام بھی اس کے اندر ہے, بچوں کا پروگرام, پوری فیملی جاتی ہے. میاں کو راشن پہ چھوٹ ملتی ہے احساس کے تک 2,000 کی. بیوی کو ہر 3 مہینے بعد 12,000 ملتا ہے, 4,000 مہینہ. اور بچے جو وہ ساتھ لے جاتی ہے, ساتھ وہ بے فارم لے کے جاتی ہے, تو اس کے ذریعے جن کی انکم یعنی تھوڑی ہے جن لوگوں کی, وہ تینوں بچے رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور 2,000 اسکول کے بچوں کو اور 4,000 کالج کے بچوں کو دے رہا ہے. اب ایک فیملی کو 4,000 عورت نے لے لیا, 2,000 راشن میں چھوٹ ہو گئی, تینوں بچوں کی فیس مل گئی, تو اور کیا کرے گورنمنٹ. صحیح بات ہے. جو خان صاحب نے سبسڈی دی ہے اور احساس پروگرام جس سے چل رہا ہے, یہ غریبوں کے لیے چل رہا ہے. اچھا, جہاں نہیں چل رہا وہاں خان صاحب تو نہیں آ جاتے, وہاں پہ آپ خود دیں.
آپ کمپلین کریں, کمپلین سیل موجود ہے, سی ایم کمپلین سیل موجود ہے, پی ایم جو ہے پورٹل موجود ہے, آپ وہاں کمپلین کریں. وہاں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے کوئی مقامی تھانے میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے, آپ کے کوئی اور معاملات ہو رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آن لائن سسٹم موجود ہے جو پی ایم پورٹل اور سی ایم پورٹل ہے, جہاں پر آپ اپنی شکایت رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنے مقامی جو لوگ ہیں, کوئی کونسلر ہے, کوئی ایم پی ہے, ایم این اے, اس کے پاس جائیں, وہ نمبر لے کے جائیں, انہیں کہیں جی ہمارا یہ نمبر جو ہے وہ اس پر ایکشن کروائیں. کس لیے بیٹھے ہوئے یہ سب لوگ؟ یہ آپ کی سیٹوں پہ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, آپ نے ان سے کام نکلوانا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کرتے تو ان کے خلاف شکایت کریں. یہ میں آپ کو لائیو اس پروگرام میں جو ہے وہ بڑی بات کر رہی ہوں, اور آپ ایسا کر سکتے ہیں. عوام کو پتہ ہی نہیں. یہاں میں یہ بتاؤں گی کہ آپ نے کہہ دیا نا سی ایم پورٹل اور پی ایم پورٹل, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جس کا بھی ٹچ فون ہے نا, اس پر لکھے سٹیزن پورٹل, سٹیزن پورٹل, سٹیزن پورٹل لکھیں. وہ سی ایم صاحب کا لینا ہے یا پی ایم صاحب کا لینا ہے, آپ یقین کریں عام بندہ بھی وہاں جا کے شکایت کرتے ہیں. اس میں سارے محکمے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. جو ہی بندہ جا کے اس پہ شکایت کرتا ہے, 3 دن کے اندر وہ شکایت حل ہوئی ہوتی ہے. صحیح. یہاں تک کہ اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں اور آپ نے کسی ایریا پہ کھڈا دیکھا ہے اور آپ کو اس سے نقصان ہوا ہے, تو آپ سٹیزن پورٹل پہ شکایت ڈالیں. 3 دن میں وہ کھڈا فل ہوا ہوگا. لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے. لوگ وہی بات کہ پڑھی لکھی قوم نہیں ہے, لیکن باقی لوگ ہم جیسے لوگ بتانے کے لیے بیٹھے میں بتانا چاہیے. ٹچ فون جو ہے وہ تو ایک کام والا بھی اٹھ کے کہے گا نہیں میں نے تو ٹچ فون لینا ہے. بھائی اس سے فائدہ تو اٹھاؤ کہ تم نے سارا دن ویڈیوز ہی دیکھتے رہنا اس پر بیٹھ کے. یہ چیز آپ نے بڑی کمال بات کی ہے. ایک آپ لوگوں نے جو نیو ایئر پارٹیاں بند کی ہیں نا, یہ جو ان کے آپ نے شرلیاں, پٹاخے اور یہ میوزک بند کرایا ہے, وہ اچھا کیا. میں کہہ رہی ہوں بہت اچھا کیا. تھینک یو ویری مچ نبیہ, آپ اپریشیٹ کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے ہماری عوام جو ہے نا وہ کسی اور طرف لگ پڑی ہے. ہم اپنے قصور نہیں مانتے, سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا ہے, ہمیں اپنی رسپانسبلٹی. میں اگر غلط کروں گی تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے. میرے جاننے والا کوئی غلط کرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود ہے. اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. میرے کسی جاننے والے نے غلط کیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. لاہور جو اس وقت پوری دنیا میں گندا شہر نمبر 1 پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, جا رہی ہیں کوڑا پھینک رہی ہیں, جگہ جگہ کوڑوں کے گاڑیوں سے باہر گاڑیوں کے دھوئیں. بھائی پولیس والوں کو کہا ہے کہ ان کو ہیوی فائن کریں, جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو ہیوی فائن کریں. ہر وہ چیز, بھٹے جو ہیں, اتنا یعنی کہ زبردست نظام بن گیا ہے ہمارے پاکستان میں, اتنی اچھی چیزیں آ رہی ہیں, فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو یہ تھوڑا سا سسٹم ٹھیک ہونے والا ہے. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا. اور یہ جو اسمبلی میں بھی ہمارے بہن بھائی اپوزیشن کے اٹھ کے ہمیں نعرے مارتے ہیں نا, آپ کا نیا پاکستان, آپ کا نیا پاکستان, آپ ہمیں ہمارا پرانا پاکستان ہی دے دیں. نیا پاکستان جب بنے گا نا, آپ ہی کو فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, اور بن رہا ہے اور انشاءاللہ بن کر رہے گا. وہ تو ایک الگ بات ہے. میں نئے پرانے پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہی. میں تو بات صرف اتنی کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے. ہر بندہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنا اپنا دیکھے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ اگر گھر سے باہر کوڑا پھینکیں گے نیلم صاحبہ, تو وہ کسی نے آ کے اگر صاف نہیں کیا, تو آپ کا یہ اصول بنتا ہے کہ آپ وہ کوڑا شاپنگ بیگ میں بند کر کے اس باسکٹ میں ڈالیں. اپنے گھروں کے باہر باسکٹس لگائیں. باسکٹ آپ خود خریدیں گے, لگائیں گے بھی آپ خود, اور کوڑا بھی اس میں خود ڈالیں گے, اور کوڑا والا آئے گا اور اس میں سے اٹھا کے لے جائے گا. آپ کیا کرتے ہیں, کوڑے کو ایسے پھینک دیتے ہیں, وہ کتے بلیاں جو ہے وہ کھول کے ان کو کوڑے کو سارے گلی محلے میں جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں, اور پھر آپ قصوروار دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں. نہ, ایسے نہ کریں. ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم سب پاکستان کے شہری ہیں. بحیثیت پاکستانی شہری ہماری کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں جو ہمیں خود کرنی ہے. ہمیں کوڑا کو کس طریقے سے جو ہے وہ بند کر کے پھینکنا ہے, اپنی گلیوں کو کیسے صاف رکھنا ہے, یہ چیزیں ہمیں خود دیکھنی ہیں. اور ایک بھائی چارہ نہیں ہے. پہلے ایکویلٹی نظر آتی تھی نیلم صاحبہ لوگوں میں, آج وہ بھی نظر نہیں آتی. آج جو ہے وہ لڑائی جھگڑے فساد کرنے کے لیے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ آ جاتے ہیں, لیکن تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. وہ چیز ختم ہو گئی ہے. یہ ہمیں خود لانی پڑے گی, یہ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. پیار محبت سے ایک دوسرے سے ملنا پڑے گا, جا کے پوچھنا پڑے گا. کسی گھر میں کوئی بیمار ہے, کہیں سے کوئی کھانسی کی آواز آ رہی ہے, تو جا کے دروازہ کھٹکا کے پوچھ لیں کہ کسی کی کوئی طبیعت خراب ہے, بیمار ہے. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آج کل ہم لوگ ڈرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ کمبینیشن بناتے ہوئے جو ہمیں پرابلم ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں خیر جو ہے وہ ہمیں خود ٹھیک کرنی پڑیں گی. اچھا نیلم صاحبہ, یہ تو ساری باتیں ہو گئی. اب ذرا ہم آپ کی تھوڑی پرسنالٹی کے حوالے سے بات کر لیں. گھریلو
خاتون ہیں آپ ماشاءاللہ, گھر کو بھی سنبھالا ہوا ہے آپ نے, تو کس طریقے سے لے کے چلتی ہیں کھانا پکانا, اپنی سیٹنگ, ڈریسنگ, ان سب چیزوں کے بارے میں کتنی کانشیس ہیں؟ ڈریسنگ تو جی بڑی بری ہو گئی ہے جب سے پولیٹکس میں آئی ہوں. آپ کی ڈریسنگ ویسے کبھی بری نہیں تھی, معذرت, آپ ہمیشہ بہت اچھی, پہلے اس سے بھی اچھی ہوتی تھی, بہت اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں, لیکن اب ٹائم نہیں ملتا ہے, تو بس تھوڑی بہت شاپنگ اور ڈیسنٹ ہمیشہ سے ماشاءاللہ. نبی آپ کی حسن نظر ہے, بہت بہت آپ واقعی اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں. تو ٹائم تھوڑا بہت نکال کے سیشن کل آف ہوا ہے, تو اب آج تو سارا دن میٹنگز میں گزر گیا. تو اب جاؤں گی, جو بھی گھریلو کام پڑے, میں گروسری چیخ کے پکار رہی ہے کہ میں ختم ہوں گھر میں, بہت سی چیزیں ہیں جو ختم ہیں الحمدللہ. ہسبینڈ بہت ہی کوآپریٹیو ہے, اللہ ان کی زندگی کرے, حیات صاحب بہت کوآپریٹیو ہیں. میں کہوں کہ اب جیسے ہم لوگ میاں بیوی آدھی ہیں, ہم لوگ مغرب پہ کھانا کھانے کے, اب سیشن ہمارا ختم ہی 7 بجے ہوتا تھا, تو وہ آرام سے 5 بجے میں اپنی سرونٹ کو فون پہ کہہ دیتی تھی کہ یہ بنا کے تو تم نے دے دینا ہے. تو جو بھی پکا ہو, ظاہر ہے کہ میں تھوڑا سا ٹچ دے دیتی ہوں تو اچھا بن جاتا ہے. مجھے کوکنگ کا شوق ہے, میں اتنی کرتی نہیں ہوں, بٹ میں اس کو اب اپنے اس پہ کہتی ہوں کہ اس طرح دیا کرو. اگر کچھ اچھا نہ بنے تو صبر شکر کر کے کھا لیتے, کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے. تو بچے ظاہر ہے سارے اپنے اپنے گھروں والے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود کھانا بنا کے جا رہی ہوں اور اسمبلی کا سیشن بھی ہو اور بنا کے رکھ گئی ہیں کہ یہ کھا لیں, ایسے بھی ہوتا ہے اکثر. اس طرح وہ تب ہوتا ہے جب سرونٹ چھٹی پہ ہے, تو میں پلیٹر بنا کے فریج میں رکھ کے, تو میں کہتی ہوں اپنے مائکرو ویو میں گرم کر کے کھا لینا, کیونکہ ان کو بازار کی چیزیں بالکل اچھی نہیں لگتی کہ میں کہوں کہ جی ٹیک اوے کرا لیں. بچوں کے ساتھ تو ایسے کیا جا سکتا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ نہیں. تو وہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ آرام سے نکالتے ہیں, گرم کر کے کھا لیتے ہیں. تو کوآپریٹیو ہے, تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں نا, ورنہ گھر کی سیٹنگ ڈیزائننگ میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ جب اسمبلی میں ہوتی ہیں تو کوئی بات کر رہی ہوں یا کہیں کسی جگہ کسی کانفرنس میں گئی ہوئی ہیں, اٹینڈ کر رہی ہیں, تو کوئی ایسی بات میڈیا کے سامنے منہ سے نکل گئی ہے یا آپ کے پروگرامز دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ یہاں اگر تم ایسے کہہ دیتی تو وہ زیادہ اچھا نہیں تھا؟ بہت کہتے نا, کہتے ہیں کہ یہاں آپ یوں کر دیتی تو اچھا تھا, لیکن بہت زیادہ کرٹیسائز کر کے مجھے وہ نہیں کرتے, کہ ڈسکریج نہیں کرتے. بلکہ میں ٹاک شوز میں جب جاتی ہوں تو وہ پھر میں ٹاک شوز میں جاتی ہوں بھی آگے آ کے پین. اچھا, آپ ٹاک شوز اوائڈ کرتی ہیں؟ نہیں, ٹاک شوز میں تھوڑے سے اوائڈ کرتی ہوں, لیکن ٹاک شوز میں جاتی ہوں نا, ان کو کہتی ہوں مجھے پوائنٹس لکھتے, کہتے آ گئی میری شامت. ٹاک شوز کے اکثر پوائنٹ میں اپنے ہسبینڈ. شاپنگ کون کرتا ہے گھر میں, آپ کرتی ہیں ہسبینڈ کرتے ہیں؟ آپ کرتی ہیں ٹوٹل میں. اور ہسبینڈ کی شاپنگ بھی خود کرتی ہیں؟ ساتھ لے جاتی ہوں, پسند ان کی ہوتی ہے, لیکن کرتے نہیں ہے جب تک میں ساتھ لے جاتی ہیں کہ ساتھ آ جاؤ, جو پسند ہے وہ نہیں لینا, میں اپنی پسند سے لوں گی. میں اپنی پسند کی ٹوٹل نہیں کرتی, لیکن میں آئی ایم شیور کہ میں جو بھی لا دوں وہ کچھ بھی نہیں کہتے. اچھا, پہن لیتے ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. نہیں, آپ اچھا ہی لاتی ہوں گی, ظاہر ہے ان کی مرضی کے مطابق ہی لاتی ہوں گی. بالکل صحیح. تو آپ اتنی شروع سے سمپل ہیں, کبھی آپ کو خواتین کی طرح فیشن کرنے کا, سجنے سنورنے کا اس طرح سے شوق نہیں ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو سمپل دیکھا ماشاءاللہ, لیکن ڈیسنسی میں. آپ مجھے اگر 98 سے پہلے دیکھتی نا, جب میں نے حج نہیں کیا تھا, تو اس سے پہلے میری سلیو لیس بھی ہوتی تھی, میرے پام بال ہوتے تھے, اور میری میچنگ کیوٹیکس ہوتی تھی. لیکن یہ چیزیں میرے اپنے شوق کے لیے ہوتی تھی, لیکن میں آپے سے باہر کبھی نہیں ہوئی. مجھے اپنی ویلیوز کا پتہ ہے, بچپن سے ماں باپ نے جو ٹریننگ کی, مجھے اپنی ویلیوز کا پتہ ہے, اور اب تک پتہ ہے. جو بچیاں, ابھی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی, میں کبھی ایک آفس سے اٹھ کر آ رہی ہوں, تو وہاں پر ایک ٹیچر تھیں, تو وہ اپنے باس سے کہہ رہی تھیں کہ میں ہراسمنٹ کا کیس لے کر آئی ہوں, تو آپ میری جو پوسٹنگ ہے وہ میرے علاقے میں کر دیں, کیونکہ میرے اسکول کے راستے میں ایک چھوٹا سا ایریا آتا ہے جہاں پر لوگ مجھے ہراس کرتے ہیں. وہ بڑی خوبصورت بچی تھی, اس کا 3 سال کا بیٹا بھی, میں نہیں جانتی تھی, میں وہی اس کی بات سن رہی تھی. کہ بیٹا ایک بات کروں, برا تو نہیں مناؤ گی؟ کہتی نہیں آنٹی ضرور کریں. میں نے کہا آپ اتنی خوبصورت ہو, کرونا ویسے تو اللہ معاف کرے ایک بیماری ہے, بٹ کرونا نے ہمیں یہ, میں نے ابھی ماسک اتار کے پرس میں رکھا, میں نے کہا ایک ماسک ہمیں کرونا نے مستقل دے دیا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نقاب مل گیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ یہ ماسک جو ہے نا, جب ضرورت ہے آپ ضرور اتاریں, مگر جب آپ اس ایریا سے گزریں تو اپنے منہ پہ ماسک لگا لیں. آپ دعوت, تو میں نے کہا بندے اٹریکٹ تو ہوتے ہیں خوبصورتی سے, تو میں نے کہا عورت اپنی حفاظت خود کرتی ہے, کرونا کا بہانہ ہے, ماسک یوز کرے. اور میں آپ باقی بچیوں بھی, خوبصورت بچیوں کو بولوں گی بہت شکریہ آپ کا اس چیز پر تھوڑا سا. نیلم صاحب, آپ تشریف لائیں, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ہم نے تقریباً ہر پہلو پر ہی بات کرنے کی کوشش کی ہے, پازیٹیو, اور جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ
پہ آگے جو ہے وہ امیدیں بہار بھی رکھی ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم ہے, کسی علاقے کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی چیز ہے, کوئی نیلم حیات صاحبہ کوئی آپ کا مسئلہ حل کر سکتی ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ہم تک اپنی شکایت بھی پہنچا سکتے ہیں اور اپنی بات بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے, کوہ نور ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسا پروگرام آپ کے لیے کیا جائے کہ ایک عام آدمی کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے, اور یہی ہم جو ہے سلسلہ لے کے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے یعنی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اور میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. یہ دعائیں ہی ہیں جو انسان کو پار لگا دیتی ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر نئے صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.